खुदा यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है मेरे साथ निकालिए लूका की अंजील, उसका 19वां बाब, उसकी 11वीं आयत से है। यूँ लिखा है, जब वो इन बातों को सुन रहे थे तो उसने एक तमसील भी कही, इसलिए कि यरूशलेम के नज़दीक था और वो गुमान करते थे कि खुदा की बादशाही अभी जाहिर हुआ चाहती है। बस उसने कहा कि एक अमीर दूर दराज मुल्क को चला ताकि बादशाही हासिल करके फिर आए। उसने अपने नौकरों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 अशर्फियाँ दी और उनसे कहा कि मेरे वापस आने तक लेन देन करना। लेकिन उसके शहर के आदमी उससे अदावत रखते थे और उसके पीछे एलचियों की ज़बानी कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि ये हम पर बादशाही करे। जब वो बादशाही हासिल करके फिर आया तो ऐसा हुआ कि उन नौकरों को बुला भेजा जिनको रुपया दिया था, ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या कमाया। पहले ने हाजिर होकर कहा, है खुदावन तेरी अशरफी से 10 अशरफियाँ पैदा हुई। उसने उससे कहा, अच्छे नौकर, शाबाश, इसलिए कि तू निहायत थोड़े में दयानतदार निकला, अब तू 10 शहरों पर इख्तियार रख। दूसरे ने आकर कहा, ए खुदावन तेरी अशरफियों से 5 अशरफियाँ पैदा हुई। उसने उससे भी कहा कि तू भी 5 शहरों का हाकिम हो। तीसरे ने आकर कहा, है खुदावन देख, तेरी अशरफी ये है जिसको मैंने रुमाल में बांध रखा, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू सख्त आदमी है, जो तूने नहीं रखा उठा लेता है और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, ए शरीर नौकर, मैं तुझको तेरी ही मुंह से मुलजिम ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि सख्त आदमी हूँ और जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। फिर तूने मेरा रुपया साहूकारों के हाँ क्यों ना रख दिया ताकि मैं आकर सूद समेत ले लेता। और उसने उनसे कहा जो पास खड़े थे कि वो अशरफी उससे ले लो और 10 अशरफी वाले को दे दो। उन्होंने उससे कहा, ए खुदावन, उसके पास 10 अशरफियाँ तो हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मगर मेरे उन दुश्मनों को जिन्होंने ना चाहा था कि मैं उन पर बादशाही करूँ, यहाँ ला कर मेरे सामने कत्ल करो। खुदा का कलाम यहाँ पर एक तमसील के अंदर हमें सिखाता है। जब लोगों ने गुमान किया कि यीशु मसीह की बादशाहत अब ज़मीन पर जाहिर होने वाली है, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि वो बादशाह ना सिर्फ ज़मीन का बल्कि आसमान और ज़मीन का बादशाह है। यीशु मसीह को बादशाही करने के लिए किसी तख्त की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या है? बादशाहों का बादशाह, अज़ल से बादशाह है। लेकिन जब इसराइली लोगों ने इस बात का गुमान किया कि यीशु मसीह अब इसराइल पर बादशाही को कायम करेगा, तो उसने एक तमसील उनसे कही। अब जहां बादशाही की बात आती है वहां पर दुनिया की बात आती है। जब यीशु मसीह कहता है कि एक शख्स था जो बड़ा मालदार था, अमीर था, पैसा बहुत था उसके पास, और उसने इरादा किया कि वो किसी और मुल्क में या किसी और जगह पर चला जाए, कुछ देर के लिए, शायद घूमने के लिए जाना चाहता हो या किसी कारोबार के सिलसिला में वहां से वो चला गया। और उसने अपने नौकरों को, यहाँ पर 3 नौकरों का जिक्र है कि उन्हें बुलाकर उन्हें क्या दी? शर्फी दी। यहाँ पे लिखा है कि खुदावंद ने या फिर उस मालिक ने जो दूर दराज मुल्क में चला गया था, अपने नौकरों को अशरफियाँ देकर चला गया। और अगर हम अशरफी की अहमियत को जानें तो एक अशरफी जो होती है वो 3 महीने की उजरत होती है। यानी अगर वो एक नौकर को 3 महीने के समझो तनख्वाह या एक साथ दे रहा है, इतनी उजरत के वो डेली जो काम करे वो 3 महीने का उसने एक साथ उसको दे दिया। ये अहमियत है अशरफी की, यानी एक बड़ी अहमियत रखती है अशरफी, और उस मालिक ने अपने नौकरों को दे दी है। और बाइबल यूं भी बयान करती है कि मैंने आपसे कहा कि बादशाही की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन जो उस शहर के लोग थे वो चाहते नहीं थे कि
उस मालिक या उस अमीर शख्स की बादशाहत हमारे ऊपर आए, इस शहर पर बादशाहत आए, और उसने क्या की, अदावत रखी। किससे अदावत रखी? उसके नौकरों से अदावत रखी। मालिक का तो वो कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन जब मालिक उनसे जुदा हो गया तो फिर क्या हुआ? उन्होंने अदावत रखी। यूं लिखा है 14वीं आयत में, लेकिन उस शहर के आदमी उससे अदावत रखते थे और उसके पीछे क्या किया? उसके पीछे एलचियों की ज़बानी कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि ये हम पर बादशाही करे। जब वो चला गया तो फिर क्या कहला भेजे? कि ये हम पे बादशाही ना करे। लेकिन मालिक अपने नौकरों को अशरफियां देकर जा चुका था। अशरफी, अगर हम बादशाही की बात करें और खुदा हमें कुछ सौंपता है, हमें अशरफियां देता है, कीमती चीजें देता है, तो इसका मतलब यह है खुदावन चाहता है कि हम उसे क्या करें? इस्तेमाल करें। अब वो बादशाह या वो अमीर शख्स चाहता था कि मैं क्या करूं, यहां पर मेरी बादशाहत हो जाए ना। वो चाहता था कि इतना मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, इतना बड़ा आदमी बन जाऊं कि हुक्मरान, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है वो अथॉरिटीज को ले लेता है, इख्तियारात को हासिल करता है। जो मालदार होता है वो इख्तियार भी रखता है, क्योंकि वो मालिक चाहता था मैं उस बादशाहत को ले लूं। और उसने ये जिम्मेदारी किसके सपुर्द कर दी? अशरफियां देकर अपने नौकरों को, कि मेरी बढ़ोतरी के अंदर इन लोगों की हिस्सेदारी हो, ये काम करें उसके अंदर, ये मेरी बादशाहत के अंदर काम करें। खुदावन ने ये तमसील क्यों कही? ताकि आज मैं और आप ईमानदार लोग इस बात की अहमियत को समझ सकें कि यीशु मसीह किस हद तक चाहता है कि उसके लोग उन नेमतों को इस्तेमाल करें जो खुदा उन्हें देता है। ये छोटी कोई मजाक वाली बात नहीं। यीशु मसीह ने मजाक में उनसे नहीं कहा, बल्कि यीशु मसीह ने जब उन्होंने बादशाही का गुमान किया, तब यीशु मसीह ने ये बात उनसे कह दी कि खुदा की बादशाहत किस तौर से आएगी। और यहाँ पे लिखा है कि फिर जब वो मालिक चला गया अशरफियां देकर, तो फिर वहां पर उन नौकरों ने लेन देन शुरू कर दी, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। खुदावन चाहता है कि आज उसके लोग उन नेमतों को इस्तेमाल करें जो वो अपने लोगों को देता है। कोई कहता है मेरे अंदर मैनेजमेंट की स्पिरिट है, यानी मैं अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। कोई वर्शिप अच्छी कर सकता है, कोई गा सकता है, कोई कलाम को समझता है, कोई इस दिल के साथ खिदमत कर सकता है कि भले चादरें बिछाने की खिदमत हो। मीडिया टीम आज एक बड़ा पैमाना है खिदमत का, जिससे हम लोग जिस पर काम करके या जिस पैमाने को, जिस मीडिया को इस्तेमाल करके हम एक बड़े लोगों तक पहुंच सकते हैं। आज सिर्फ इतना नहीं है कि एक पादरी होगा जिसने कलाम सुनाना होगा, एक वर्शिपर होगा जिसने गाना होगा, बैठना होगा कलीसिया ने, सुन के चले जाना होगा। आज खुदा ने अपने लोगों को वसाइल बख्शे हैं। आज खुदा ने अपने लोगों को ये इंटेलिजेंस बख्शी है, टेक्नोलॉजीज बख्शी है कि वो उसके काम को बढ़ चढ़ कर करें। एक वीडियो को शेयर कर देना भी किसी की बरकत का सबब बन सकता है। जो भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यहाँ पर, अगर ये शेयर हो जाती है तो किसी की बरकत का सबब बन सकता है। सो खुदावन चाहता था कि उसके जो नौकर हैं वो इससे बड़ा माल कमाएं, इससे इतना मल्टीप्लाई कर लें कि जब मैं वापस आऊं तो मेरा जोर यहां पर नजर आए। हर चीज जब मैं अपने नौकरों से बोलूं तो वो कहेंगे मालिक ये भी हम लोगों ने तेरे लिए खरीद ली है, मालिक अब हम इस खेत को भी खरीद चुके हैं, हम इस जगह को भी खरीद चुके हैं, ये जगह भी हम लोगों ने ले ली है, यहाँ पर भी हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है या होने वाला है। ये एक्सपेक्टेशन थी उस मालिक की, और आज खुदा भी यही एक्सपेक्टेशन, यही उम्मीद अपने लोगों से रखता है कि हमारे अंदर ऐसी रूह हो जो खिदमत की रूह हो। उन तीन में से एक ऐसा भी था जिसके अंदर ये रूह नहीं थी, उसमें अपने मालिक की फरमाबरदारी की रूह नहीं थी, खिदमत की रूह नहीं थी, अशरफियों को बढ़ाने की या अपनी
نعمتوں کو چمکانے اور بڑھانے کی روح کے اندر موجود نہیں تھی، وہ خالی تھا اس سے. لیکن آج دنیا کو ضرورت ہے کہ ہم اپنی نعمتوں کا استعمال کریں. اگر آج کلیسیا اپنی نعمتوں کا استعمال کرے تو آنے والے چند سالوں میں ایک بڑے پیمانے پر لوگوں کو بچایا جا سکتا ہے. لیکن کب؟ اگر ہم اپنی نعمتوں کو استعمال کریں. آگے لکھا ہے 15ویں آیت کو ہم پڑھیں گے. جب وہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آیا تو ایسا ہوا کہ ان نوکروں کو بلا بھیجا جن کو روپیہ دیا تھا تاکہ معلوم کرے کہ انہوں نے لین دین سے کیا کمایا. جب وہ مالک واپسی آیا تو پھر اس نے ان نوکروں کو بھی بلا لیا کہ جتنا کچھ میں تمہیں دے کے گیا تھا اب تم لوگوں نے اس میں سے کیا کمایا. پہلے نے حاضر ہو کر کہا خداوند تیری اشرفی سے. یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ اشرفی سے. یہاں اس تمثیل کے اندر ایکویلٹی ہے، تینوں کو اس نے ایک ایک اشرفی ہی دی ہے. پہلے نے کیا کہا کہ اے خداوند تیری اشرفی سے 10 اشرفیاں پیدا ہوئیں، یعنی کتنی میں نے بڑھا لی ہیں اس کو اب ملٹیپلائی 10 گنا کر چکا ہوں میں، وہ بڑھ چکی ہیں، 10 اور ہو گئی ہیں، اب ہم بڑھ رہے ہیں خداوند. اور پھر کیا ہوا؟ اس کا مالک اس سے خوش ہوا. یوں لکھا ہے اس نے اس سے کہا اے اچھے نوکر شاباش، اسی لیے کہ تو نہایت تھوڑے میں دیانتدار نکلا، اب تو 10 شہروں پر اختیار رکھ. کب اختیار رکھیں گے؟ کب ہم خدا کی محبت سے اختیار کو حاصل کریں گے؟ پہلے وہ محض کیا تھا؟ نوکر تھا نا. جب اس نے کام شروع کیا کیا تھا؟ وہ نوکر تھا. لیکن جب وہ بڑھا، اس نے اپنی نعمتوں کو، اس نے اپنی اشرفیوں کو ملٹیپلائی کیا تو پھر خداوند نے کیا کیا؟ اسے اختیار دیا. 10 شہروں کا وہ حاکم ٹھہرا. کیا فرق ہے کہ ایک اشرفی کو لے کے بازار میں جانا، اس سے لین دین کرنا، اور کیا ہی فرق ہے کہ ایک کرسی پر بیٹھ کے 10 شہروں کا نظام کو چلانا. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ خدمت کی بلیسنگ ہے. یہ جو خدمت کرتے ہیں نا، اس بلیسنگ کو وہ لوگ حاصل کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ پادریوں کے پاس بہت ہے، شاید یہ چوری کر کے ادھر سے لوٹ ادھر سے لوٹ، ہمیں نہیں پتا. لیکن خدا یہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر تو میری دی ہوئی شرفی کو استعمال کرے گا نیت کے ساتھ اور اسے ملٹیپلائی کرے گا تو پھر میں تجھے حاکمیت اختیار کے ساتھ بڑھاؤں گا. ہاللیلویہ. اس کا پلان چھوٹا نہیں ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ بس اس نے میرے کو 10 اشرفی میں اس سے واپس لے لوں اور پھر مجھے ایک پکڑا دے کہ جا 10 اور لے کر آ. اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے کیا کیا؟ اس کی اہمیت کو پہچان لیا. جب مالک نے دیکھا اس کی وفاداری کو تو پھر اس کی وفاداری کا اجر کیا بنا اس کے لیے؟ 10 شہر. اسی طرح آگے لکھا ہے دوسرے نے آ کر کہا خداوند تیری اشرفی سے 5 اشرفیاں پیدا ہوئیں. پہلے والے کو کتنی اشرفی دی تھی؟ ایک ہی دی تھی. اس کو بھی کتنی دی ہیں؟ ایک ہی دی. یہ بھی آ کے کیا کہتا ہے کہ تیری اشرفی سے 5 اشرفیاں پیدا ہوئی ہیں. پھر مالک نے اس سے کہا، اس نے اس سے بھی کہا تو بھی 5 شہروں کا حاکم ہو. بلیسنگ خدمت کی، بلیسنگ کہ جب نعمتیں ہمارے اندر جو آج خدا نے ہمیں دی ہیں جب ہم اسے استعمال کرتے ہیں تو وہ اس قدر بڑھتی ہیں کہ پھر ایک جگہ، ایک بازار سے نکل کر شہروں تک حاکمیت کو حاصل کر لیتے ہیں. ہم نے شروع میں پڑھا کہ اس کے مخالفین بھی تھے جو چاہتے نہیں تھے کہ وہ کیا کرے؟ بڑھے. یہ وہ 2 نوکر تھے جنہوں نے کسی چیز کا کیا نہیں کیا؟ خوف نہ کیا. نہیں، وہ خوف میں نہیں آئے. جب اس شہر کے لوگوں نے کیا کیا؟ ایلچیوں کو بھیجا ان کے پاس اور کہا کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ تیرا مالک ہمارے پہ بادشاہی کرے. تو کیا کیا انہوں نے؟ کیا سوچا؟ یار اب ہم کام کریں گے تو یہ تو ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے، یہ تو ہمیں مار دیں گے.
انہوں نے خدمت کی، انہوں نے اس اشرفیوں سے پھر بھی لین دین کی. ہر حد تک یا آخری حد تک خدمت کرنا ہی بائبل فرماتی ہے کہ زندگی کے تاج کی حقدار شخص ہوتا ہے وہ، جو آخری وقت تک خدمت کرتا ہے. حالات ماحول کو دیکھ کر خدمت نہیں کی جاتی ہے، لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر خدمت نہیں کی جاتی ہے. لوگ کڑکڑاتے ہوں گے ان پر، لوگ جب وہ بازار میں جاتے ہوں گے کتنا مشکل ہوتا ہے کہ انہی کے بیچ میں کاروبار کرنا جو آپ کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں. لیکن بائبل کا خدا، خداوندوں کا خدا آپ کو آپ کے دشمنوں میں بڑھانے کی قوت رکھتا ہے. یہ اس کی قدرت ہے. اس سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کس معاشرہ میں پیدا ہوئے ہیں. خدا نے آپ کو اس معاشرے میں رکھا اس لیے کہ اس معاشرے میں وہ اپنی بادشاہت کو قائم کرے، لیکن استعمال اس نے ہمیں کرنا ہے. اگر ہم خوف کھا جائیں گے، اگر ہم ڈر جائیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ تیسرے کی مانند ہوں گے. اور آگے لکھا ہے، تیسرے نے آ کر کہا، اے خداوند دیکھ تیری اشرفی یہ ہے. اس کو بھی ایک ہی اشرفی دی ہے خداوند نے. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھ تیری یہ ہے جو میں نے رومال میں باندھ کر رکھی تھی، سنبھال کے رکھ دی تھی. کیا سوچ کے؟ اس نے سوچا ہوگا یار لوگ تو خلاف ہو گئے ہیں. شاید وہ کسی بازار میں گیا بھی ہوگا، لوگوں نے اسے دھتکار دیا ہوگا، اس نے بولا ہوگا نہیں ہم نہیں چاہتے ہم تمہارے ساتھ بزنس کریں. اس نے واپس آیا، رومال میں لپیٹا اور رکھ دیا. چھوڑ دو. کیا اجر بنا اس کا؟ مالک نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ آگے لکھا ہے 21ویں آیت میں، کیونکہ میں تجھ سے ڈرتا تھا اس لیے کہ تو سخت آدمی ہے، جو تو نے نہیں رکھا اسے اٹھا لیتا ہے اور جو تو نے نہیں بویا اسے کاٹتا ہے. اس نے اس سے کہا، اے شریر نوکر، میں تجھ کو تیرے ہی منہ سے ملزم ٹھہراتا ہوں. تو مجھے جانتا تھا کہ سخت آدمی ہوں، اور جو میں نے نہیں رکھا اسے اٹھا لیتا ہوں اور جو میں نے نہیں بویا اسے کاٹتا ہوں. پھر تو نے میرا روپیہ ساہوکاروں کو کہ ہاں کیوں نہ رکھ دیا کہ میں آ کر اسے سود سمیت لے لیتا. اس تیسرے نے کیا کیا؟ خوف کے مارے جو جیسا تھا اسے ویسا ہی رومال میں لپیٹ کے رکھ دیا. اس نے رومال میں لپیٹ کے صرف اشرفی کو نہیں رکھا، بلکہ اس نے اپنی زندگی کو اس رومال میں لپیٹ کے رکھ دیا. جب بڑھنے کا وقت تھا، جب خدا کے لیے کچھ کرنے کا وقت تھا، تب اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں کچھ نہیں کروں گا. وہ ڈر گیا ہوگا لوگوں کی باتیں سن کے، وہ خوف میں آ گیا اور اس نے اس کو ویسے ہی رکھ دیا. اس نے سوچا لے لوگ بھی خطرناک، لوگ بھی مجھے مارنے کو پڑ رہے ہیں اور میرا مالک تو ہے ہی سخت. پھر اس کا مالک نے اس سے کیا کہا؟ تو مجھے جانتا تھا کہ جہاں میں نہیں رکھتا وہاں سے اٹھا لیتا ہوں، جہاں میں نہیں بوتا وہاں سے میں کاٹ لیتا ہوں. تو دے دیتا ان کو، اگر وہ تجھ سے لے ہی لیتے تو میں آ کے سود سمیت ان سے واپس لے لیتا. مالک اس سے کیا کہتا ہے کہ تو دے ضرور دیتا، نکلتا ضرور، کام ضرور کرتا. بھلے وہ تجھ سے لے لیتے، بھلے تو فیل ہو جاتا، بھلے کچھ بھی ہو جاتا، تو کرتا ضرور، میں آ کے خود ان سے حساب کتاب لے لیتا. لیکن نوکر نے سوچا نہیں، چھوڑ دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں اس کو. اس سخت آدمی، سخت مالک کو کہیں گے یہ تیرا تھا جو تو نے میرے کو دیا. آج بھی کرسچنز اسی پلاننگ کے اندر ہیں کہ جب یسوع مسیح واپس آئے گا اس کو بولیں گے جو تیرا تھا یہ وہ تیرا ہی ہے. ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے روز دعا کرتے تھے. خدا چاہتا ہے کہ ہم نکلیں، اپنے شرفیوں کا استعمال کریں اور اس دنیا کے اندر اس کی بادشاہت کو قائم کریں. آج ہم بھی اسے جانتے ہیں کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے. بائبل بیان کرتی ہے کہ یہ وہ خدا ہے جو بحر کلزم کو 2 حصے کر سکتا ہے. یہ وہ خدا ہے جو ابراہیم کے آگے آگے چل کر اسے راستہ دکھاتا ہے. یہ وہ خدا ہے جو قوم بنی اسرائیل کے اوپر سایہ کرتا ہے، جو بادل کی صورت میں، رات کو آگ کی صورت میں ان کے آگے آگے ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. یہ وہ خدا ہے جو شاگردوں کے ساتھ تھا. بائبل بیان کرتی ہے اعمال کی کتاب میں کہ جب بھی شاگردوں نے کلام سنایا خدا کی قدرت وہاں پر ان کے ساتھ موجود تھی کہ عجائب کام ظہور میں آئیں. ہم جانتے ہیں اس چیزوں کو.
کہ ایسا نہ ہو کہ خداوند تب بھی ہم سے کہے کہ تو جانتا تھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، تو بھی تو نے میری شرفی، تو بھی تو نے میری نعمت کو استعمال نہیں کیا۔ آج یہ وہ وقت آئے گا کہ خداوند یہ بہت سارے لوگوں کو کہے گا، کہ میں نہیں کہہ رہا، بائبل کہہ رہی ہے کہ جب لوگ اس سے کہیں گے اے خداوند اے خداوند، وہ کہے گا ان سے ضرور تھا کہ تو دے دیتا، ضرور تھا کہ تو تیرے پاس جو کچھ بھی ہے تو اس کا ہی استعمال کرتا۔ بڑھانا خدا کا کام ہے۔ پولس کہتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ بیج کس نے بویا اور کس نے اس پہ پانی ڈالا، فرق اس سے پڑتا ہے کہ اس کو بڑھانے والا خدا ہے، بڑھانے والا خدا ہے۔ فرق نہیں پڑتا کہ آج ہم چھوٹا سا بیج ہمارے پاس چھوٹی سی ایک نعمت ہے، خدا کا بندہ کہتا ہے دلیری کے ساتھ اسے بو دو، بڑھانے والا خدا ہے۔ مالک چاہتا تھا کہ اس کے نوکر اس کی بادشاہت کو قائم کرتے، دو نے تو کیا لیکن تیسرے نے کیا کیا؟ وہ بہت سارے آج کے کرسچنز کی طرح تھا، اس نے کہا کہ نہیں، لوگ خطرناک ہیں، لوگ برے ہیں، لوگ اچھے نہیں ہیں، لوگ میرے ساتھ بزنس نہیں کریں گے، اور سب کچھ وہیں پہ چھوڑ دیا اس نے۔ اور اینڈ میں جب مالک واپس آیا تو مالک نے اس سے کہا شریر نوکر، وہ ان سے بھی انتقام لے لے گا جو ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے، کیونکہ آگے لکھا ہے 24 آیت میں، اور اس نے ان سے کہا جو پاس کھڑے تھے کہ وہ اشرفی اس سے لے لو اور 10 اشرفی والے کو دے دو۔ آگے لکھا ہے 25 آیت میں، انہوں نے اس سے کہا اے خداوند اس کے پاس 10 اشرفیاں تو ہیں، میں تم سے کہتا ہوں کہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ کس صورت میں؟ جب وہ اس کو استعمال نہ کرتا ہوگا، جب خدا دیکھے گا نا اوپر سے کہ یہ استعمال نہیں کر رہا، تو پھر بائبل کہتی ہے وہ لے لے گا اس سے، اس نعمت کو بھی اس سے لے لے گا۔ اور کتنا خطرناک وہ لمحہ ہوتا ہے جب خدا اپنی پریزنس کو یا اپنی حضوری کو اپنے کسی شخص کے اوپر سے اٹھا لیتا ہے۔ تو اگر میں آپ کو اس کی اگزامپل دوں نا تو آپ ساؤل کی زندگی پہ دیکھ لینا۔ بائبل کہتی ہے کہ جب خدا کی روح سے جدا ہوئی تو بری روحوں نے آ کر اسے پکڑ لیا، وہ پھر کہیں کا نہیں چھوڑا اس کو، اس کی بادشاہت، سلطنت، اولاد، نسلیں سب ختم کر دی۔ کب؟ جب وہ ناکام ٹھہرا، جب وہ ایسا نوکر ٹھہرا کہ جس نے اپنے اشرفی کو یا اپنی نعمت کو، خدا کے احکام کو پورا نہ کیا، اس طریقے سے استعمال نہ کیا جس طریقے سے خدا چاہتا تھا، تو پھر بری روحوں نے آ کر اسے پکڑ لیا۔ خیر آگے لکھا ہے 26 آیت میں، میں تم سے کہتا ہوں کہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے، مگر میرے ان دشمنوں کو جنہوں نے نہ چاہا تھا، جنہوں نے کیا کیا؟ چاہتے نہ تھے کہ میری بادشاہت یہاں پہ قائم ہو، نہ چاہا تھا کہ میں ان پر بادشاہی کروں، یہاں لا کر میرے سامنے قتل کر دو۔ عدالت پھر قائم کر دی اس بادشاہ نے، اور کیا کیا؟ ظاہر سی بات ہے جب اس کے نوکر اس کے پاس آئے ہوں گے تو انہوں نے کہا ہوگا کہ خداوند، آج بھی لوگ دعا کے اندر کہتے ہیں خداوند دیکھ ہم کتنی مخالفتوں کو جھیل رہے ہیں، کتنے لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہیں، خدا خود بھی سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ خدا ان سب کو ایک دن عدالت کے اندر لے کر آئے گا۔ کس وجہ سے؟ آپ لوگوں کی وجہ سے، اپنے لوگوں کی وجہ سے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب بادشاہت وہاں پر بادشاہ کی بڑھ رہی تھی تو انہوں نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی اور بادشاہ کے نوکروں کو تنگ کیا، بادشاہ کے نوکروں کو بڑھنے سے روکنے کی کوشش کی۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ بادشاہ نے حکم دے دیا کہ ان سب کو یہاں پر لے کر آؤ اور قتل کر دو، کہ جو نہیں چاہتے کہ اس کی بادشاہت آئے۔ یہ مثال یسوع مسیح نے
اس لیے کہی کہ آج ہم اس اہمیت کو سمجھ سکیں کہ جو نعمتیں وہ ہمیں دیتا ہے وہ ہمیں کس لیے دیتا ہے۔ نقصانات ہمیں اٹھانے پڑتے ہیں تب جب ہم اس کی کالنگ پر توجہ نہیں کرتے، جب ہم اس کی بلاہٹ میں نہیں بلائے جاتے، یا اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ اس نے ہمیں بلایا ہی نہیں ہے، یا ہم سوچتے ہیں کہ نہیں مجھے خدمت کرنی نہیں ہے، اور اس شرفی کو اپنی استعمال ہی نہیں کرنا، تب ہم نقصان اٹھا لیتے ہیں۔ بالکل اس تیسرے نوکر کی طرح جسے اس کے مالک نے کیا ڈکلیئر کیا کہ یہ شریر ہیں، یہ میری بادشاہت کے قابل ہی نہیں ہے، اور پھر وہاں پر بادشاہ کی بادشاہت بھی قائم ہوئی، اس نے دشمنوں کو بھی ہرا دیا اور اس کے نوکروں کو بھی جنہوں نے اس کے لیے کام کیا اسے سرفراز کیا۔ ہاللیلویہ، یہ خدا کی محبت ہے۔ لیکن آج اس نے ہمیں بھی شرفیاں دی ہیں، وہ کیا ہے؟ وقت کی شرفی اس نے ہمیں دی ہے، بائبل کو پڑھنے کی نعمت اس نے ہمیں دی ہے، اس نے ہمیں ورشپ کرنے کی نعمت دی ہے۔ ورشپر کون ہے؟ بائبل کہتی ہے جو روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرتا ہے۔ سمپل ہے، اگر آپ کو بائبل سے کوئی مجھ سے پوچھے کہ ورشپر کون ہے، تو بائبل کا قانون کہتا ہے کہ جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتا ہے، جو ساز بجا کر، جو بہت اچھے سروں میں، ایسا کچھ نہیں کہتی بائبل، صرف اتنا کہتی ہے کہ جو روح اور سچائی سے میری پرستش کرتا ہے وہ ورشپر ہے، وہ پرستار ہے خدا کے۔ سو خدا نے ہم سب کو یہ فضل بخشا ہے کہ ہم اس کی پرستش کر سکیں۔ سو اپنے وقت کو خدا کے لیے دینا بھی ان اشرفیوں کا استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم لوگ اسی وقت کو صرف سکرولنگ کے اندر ضائع کر دیں، اسی وقت کو صرف بے وجہ کی ویڈیوز دیکھنے میں استعمال کر دیں اور خدا کے قدموں میں نہ آئیں، تو پھر ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے دیے ہوئے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، ویسٹ کر رہے ہیں ہم اس کے دیے ہوئے وقت کو۔ اگر ہم بائبل پڑھنا جانتے ہیں، ہم پڑھ سکتے ہیں، ہم بائبل کو نہیں پڑھ رہے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ اس کے تو بہت بڑے نقصانات ہیں۔ کیوں؟ سب سے پہلے ہم اندر سے خالی ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بائبل ہے کیا، اور دوسری بات یہ کہ پھر ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ وقتاً فوقتاً ایسا ایسا کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں اسپرٹ کے اندر۔ اپنے بائبل یا کلام کو صرف سننا ہی کافی نہیں ہے کہ بھائی پادری آیا اس نے کلام سنایا، انف، بہت ہو گیا۔ بائبل کو پڑھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ بھی ایک نعمت ہے جو اس نے ہمیں دی ہے، ہمیں اس نے پڑھے لکھا کیا ہے، اس قابل بنایا کہ ہم بائبل کو پڑھ سکیں۔ لیکن اگر ہم بائبل کو نہیں پڑھتے تو پھر خدا بولے گا کیسے؟ کیونکہ بائبل فرماتی ہے کہ خدا جو کچھ کرتا ہے اپنے کلام میں سے ہو کر کرتا ہے۔ ہم کلام کو ہی نہیں سمجھتے تو پھر ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ خدا ہم سے بول رہا ہے، یا پھر یہ ہمارا ضمیر ہم سے بول رہا ہے، یا پھر شیطان یا بدروحیں ہم سے بول رہی ہیں، اگر ہم بائبل ہی کو نہیں پڑھتے تو؟ ایک پریچر، ایک پیغام سنانے والا آپ کو کسی چیز پہ پیغام تو سنا سکتا ہے، لیکن جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو خدا آپ کی روح سے کلام کرتا ہے، اس بائبل کے سبب سے جو آپ پڑھتے ہو، پھر وہ ذہنوں میں بھی اترتا ہی ہے۔ لیکچر دینا، پیغام سنانا اس کی اپنی برکت ہے، لیکن اگر انڈیویجول برکت، اپنی خاص برکت کو حاصل کرنا ہے تو پھر بائبل کو پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، بائبل کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ خدا کو جاننے کے لیے بائبل کو جاننا ضروری ہے۔ بنا بائبل کو جانے ہم خدا کو نہیں جان سکتے ہیں، بنا بائبل کے قانون کو جانے ہم خدا کی محبت کو جان نہیں سکتے ہیں۔ یہ ایک شرفی ہے جو خدا نے ایمانداروں کو دی ہے، اور آج بہت سارے لوگ اس میں فیل ہیں، وہ بائبل ہی نہیں پڑھتے، وہ سنڈے کو چرچ بھی چلے جاتے ہیں لیکن بائبل نہیں پڑھتے ہیں۔ ضروری ہے اس چیز کو ڈیلی، ہر روز بائبل کو پڑھا جانا، ہر روز بائبل کو پڑھنا، کیونکہ جتنا ہم بائبل کو جانیں گے ہم اتنا خدا کو جانتے جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ اور اس کے بعد اگر ہم بیسک کو
شروع کریں گے تو پھر ہی ہم آگے خدمت تک پہنچ سکتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے سبب سے برکت دے، آمین۔